पहले तो मैं आज इस ऐवान में जिसके कायद ऐवान भी रहे हैं नवाब शहीद नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब, मैं उनको, उनकी जुरत को और उनकी शहादत को इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे सलाम पेश करता हूँ। और इस ताज़ियती करारदाद के हवाले से जनाब स्पीकर, परसों भी यहाँ पे इसी तरह के एक वाक़े पे बहस हो रही थी, हयात बलोच के कत्ल पे। जनाब वाला, उस वक़्त भी हम इस असम्बली के मेंबर थे जब नवाब साहब को शहीद किया गया। जब डेरा बुगटी के हालात ख़राब होना शुरू हुए, उस वक़्त एक 4 जमायती इत्तेहाद यहाँ पे बना। उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें, एक सियासी बहस व मुबाहिसा शुरू हुआ। जनाब वाला, वो दस्तावेज़ सना बलोच के सामने पड़ी है। एक वो चार्टर ऑफ डिमांड था हमारा, जो एक सियासी, आज भी जिस तरह का एक डिमांड सरदार अख्तर मेंगल साहब नेशनल असम्बली में 6 नुकात के नाम से लेकर गए, उस वक़्त तक उस 4 जमायती इत्तेहाद के प्लेटफार्म से या बलूचिस्तान पे किसी ने भी ये बात नहीं की कि बंदूक उठा के पहाड़ों पे चलें। जनाब वाला, उस वक़्त भी यही ज़ेर बहस था कि बलूचिस्तान का मामला सियासी है, सियासी डायलॉग, पॉलिटिकल प्रोसीजर के तहत ही इसको हम हल करेंगे। उस वक़्त भी इश्यूज़ बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के थे, उस वक़्त भी इश्यूज़ बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल के थे, उस वक़्त भी इशू सेंधक और बलूचिस्तान से निकलने वाली सुई के मकाम से गैस के थे। लेकिन जनाब वाला, जैसे कल मैंने कहा कि अशद ज़रूरत थी, आज भी है, उस माइंडसेट को बदलने की। उस वक़्त भी जिनके साथ डायलॉग हो रहा था, उन्होंने उस वक़्त भी ये फैसला किया कि बंदूक के जोर पे चीज़ों को सेटल किया जाए। हालांकि जिस कमेटी की अभी सना बलोच ने निशानदेही की, उसकी रिकमेंडेशंस अब भी इस पीले रंग के एनवलप में सना के सामने पड़े हुए। इन तमाम पे, इन प्रिंसिपल, वो पार्लिमानी कमेटी एग्री हो चुकी थी। मैं उससे एक कदम और आगे जाऊंगा। जब मुशाहिद हुसैन वाले और चौधरी शुजात वाले, सना भी उस कमेटी में था, रऊफ मेंगल भी था, गफूर हैदरी साहब थे शायद, सना साहब, मौलाना शिरानी साहब, ये डेरा बुगटी आए, नवाब साहब से मिले। नवाब साहब से मिलने के बाद इस्लामाबाद गए। तय ये हुआ था कि नवाब साहब इस्लामाबाद जाएंगे, बाकी चीज़ों को वहाँ पे बैठ के फाइनल किया जाएगा। जनाब वाला, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि फिर इस्लामाबाद से एक स्पेशल फ्लाइट सुई आया। नवाब साहब अपने लोगों के साथ सुई से डेरा बुगटी गए, डेरा बुगटी से सुई गए, अपने घर में बैठे थे। वो जहाज आया, काफी देर तक नवाब साहब को कहा गया कि मौसम खराब है, जहाज उड़ नहीं सकता। फिर नवाब साहब को उस खराब मौसम में सुई के बुगटी हाउस में छोड़ के वो जहाज खाली यहां से उड़ा और इस्लामाबाद गया। उसके अगले दिन नवाब साहब डेरा बुगटी में जब अपने बैठक में बैठे थे डेरा बुगटी में, तो उस वक़्त किन के कहने पे, वो कौन सा माइंडसेट था कि जिसने, मैंने परसों भी इसका जिक्र किया था कि नवाब साहब के घर पे मार्टर गोलों की बारिश की, जिसमें नवाब साहब के साथी शहीद हुए, जख्मी हुए। हिंदू बिरादरी के हमारे 17 लोग, जनाब वाला 17 लोगों की हलाकत हुई वहां पे, वो लुकमा अजल बने। उसके बाद जनाब वाला, बलूचिस्तान में एक ऐसी जंग छेड़ी गई जो आज दिन तक
وہ جاری ہے، جو ابھی تک حیات جیسے ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کی لاشیں گراتی جا رہی ہے، جس نے آج دن تک بلوچستانوں کی ماؤں اور کی گودیں اجاڑی ہیں، جو آج دن تک ہر گلی محلے کوچے اور ہر گھر سے جنازے اٹھاتے جا رہے ہیں، آج دن تک ان ہزاروں لاپتہ افراد کی ماں اور بہنیوں کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب آتا ہوں جناب سپیکر کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس طویل جنگ سے جو 2005 سے شروع ہوا، اور آج جو اس فلور پہ ہم کھڑے ہیں آج دن تک جاری ہے۔ جناب والا گوارام صاحب بیٹھے ہیں، نواب صاحب کے پوتے ہیں، یہ گواہ ہوں گے، ان کی فیملی کے ساتھ ہمارے فہد بگٹی ہو یا شہریار ہو، ان کے ساتھ بچپن کی ہماری رفاقت، جب یہ معاملات نہیں تھے سریاب روڈ والے واقعے میں جب نواب صاحب کا نواسہ شہید ہوا تھا، اس میں ہم فاتحہ کے لیے گئے۔ جس نے بھی اس دوران ڈیرہ بگٹی کا وزٹ کیا ہوگا یا جو بھی ڈیرہ بگٹی گیا ہوگا وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ جب تک نواب صاحب زندہ تھے یہ لیڈی سے راستہ نکلتا تھا ڈیرہ بگٹی کا، یہاں سے ڈیرہ بگٹی تک کسی کی یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ میں اور کچھ دوست ہمارے ایک سوزوکی آلٹو میں ہم یہاں سے فاتحہ پڑھنے گئے، خالی ہاتھ ڈیرہ بگٹی تک ہم انتہائی پرسکون ماحول میں بلا خوف و خطر ہم گئے، ہم نے فاتحہ پڑھا، نواب صاحب کے ساتھ کھانا کھایا، اس کے بعد واپس آئے۔ اب جناب والا یہاں پہ تہمت ہمیشہ لگتی ہے کہ جی سردار نواب یہ بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے ہیں، انہوں نے بلوچستان کے حالات خراب کیے، ہم بندوق اٹھا کے بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جناب والا 2006 میں نواب صاحب کی شہادت ہوتی ہے، 1952 میں سوئی کے مقام سے گیس دریافت ہوتا ہے، وہاں پہ پی پی ایل کی انسٹالیشنز لگتی ہیں، وہاں سے پورے پاکستان کو گیس سپلائی شروع ہوتا ہے۔ 1952 سے 2006 تک آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں کہ سوئی کے کس انسٹالیشن کو کبھی کوئی ایک پیسے کا نقصان پہنچا؟ کیا کبھی کسی چروائے نے 1952 سے لے کے 2006 تک سوئی کی اس پائپ لائنوں پہ یا اس انسٹالیشن پہ کبھی اپنا وہ چڑی جس سے وہ اپنے بیڑ بکریوں کو آنکھتا ہے، کبھی اس نے اپنا چڑی بھی زور سے مارا؟ اب آتے ہیں جناب والا 2006 سے لے کے 2020 تک، ان 14 سالوں میں جناب والا سیکورٹی کی مد میں سالانہ کتنے ارب روپے ہم سیکورٹی فورسز کو پے کر رہے ہیں؟ 1952 سے 2006 تک ہم نے کتنا پیسہ پے کیا؟ جتنا پیسہ ہم 1952 سے 2006 تک ان انسٹالیشن کی سیکورٹی کی مد میں خرچہ کیا، صرف ہم ایک سال میں اس سے 4 گنا زیادہ ہم سیکورٹی فورسز کو گورنمنٹ آف بلوچستان پے کر رہا ہے۔ تو جناب والا اب مجھے یہ بتایا جائے کہ نواب اکبر خان کو تو آپ نے شہید کر دیا کہ سردار ترقی مخالف ہے، بہانہ تو یہ بنایا آپ نے۔ اب آتے ہیں 2006 سے 2020 تک، 2006 سے 2020 تک ان 14 سالوں میں ڈیرہ بگٹی ڈسٹرکٹ پہ کنٹرول کس کا رہا؟ وہ تو ترقی مخالف نہیں تھے، جو ترقی مخالف تھا اس کو تو آپ نے شہید کر دیا، اس کی کفن پہ بھی آپ نے تالا لگا دیا، اس کو نماز جنازہ پڑھنے کی بھی آپ نے اجازت نہیں دی۔ اب ان 14 سالوں میں آپ نے کیا کیا ڈیرہ بگٹی کے لیے؟ کیا آپ نے سوئی پلانٹ کے ساتھ اس سے متصل بگٹی کالونی کو گیس دیا ان 14 سالوں میں؟
کیا آپ نے سوئی شہر جو اس پلانٹ سے متصل ہے اس کے پلانٹ کے چاروں طرف کی آبادی ہے، کیا آپ نے ان کو پینے کا صاف پانی دیا؟ کیا آپ نے ایک اچھا سا اسکول ان 14 سالوں میں سوئی میں بنایا؟ میں ڈیرا بگٹی کی طرف نہیں آ رہا ہوں، وہ وہاں سے 50-60 کلومیٹر دور ہے، میں اس سوئی پلانٹ کے ارد گرد کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ادھر آپ نے کوئی اچھا اسکول ان بچوں کے لیے بنایا؟ کیا کوئی اچھا کالج آپ نے بنایا؟ کیا ڈیرا بگٹی کے کوئی 50 نوجوانوں کو آپ نے ان 14 سالوں میں ملازمتیں دی؟ کیا ڈیرا بگٹی میں کوئی اچھا اسپتال آپ نے بنایا؟ کوئی اچھا روڈ بنایا؟ کیا ان کو آپ نے بجلی دی؟ کیا ان کو آپ نے گیس دیا؟ اب آپ نے ان 14 سالوں میں کیا دیا؟ جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، میں اس پہ آتا ہوں۔ پہلے ڈیرا بگٹی سے لوگ نکلتے تھے 5 گھنٹے میں کوئٹہ پہنچتے تھے اس لیڈی والے راستے سے، آپ نے وہ راستہ ان پہ بند کر دیا۔ اب ڈیرا بگٹی کا غریب جس کے منہ سے آپ نے نوالا چھینا، جس کی سرزمین سے آپ گیس چھین رہے ہو، اب وہ پہلے ڈیرا بگٹی سے نکلتا ہے کشمور، سوئی سے کشمور جاتا ہے، کشمور سے پھر سندھ کے راستے سے جیکم آباد آتا ہے، پھر جیکم آباد سے کوئٹہ آتا ہے۔ جو 5 گھنٹے کا سفر تھا اس کو آپ نے 12 گھنٹے ذلیل کر دیا سفر کرنے پہ۔ ڈیرا بگٹی سے بیکڑ تحصیل یہ کوئی 1 گھنٹے کا راستہ ہوتا تھا، وہ بھی کچا روڈ تھا، میں خود اس روڈ پہ میں نے ٹریول کیا ہے، مالم تک میں گیا ہوں اس پہ۔ اس روڈ پہ آپ نے فورسز بٹھا کے اس روڈ کو آپ نے لائن آرڈر کے نام پہ بند کر دیا تاکہ ڈیرا بگٹی کے ساتھ ان تحصیلوں کا رابطہ نہ ہو سکے۔ اب جناب والا اگر بیکڑ سے کوئی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر آنا چاہے تو وہ پہلے بیکڑ سے جائے گا ٹورز رکنی، رکنی سے پھر وہ جائے گا ڈی جی خان سے پھر وہ آئے گا کشمور سے پھر سوئی سے ڈیرا بگٹی آئے گا ڈی سی سے اپنا کاغذ دستخط کروانے، اور کاغذ دستخط کرانے کے بعد پھر اسی روٹ پہ واپس جائے گا۔ اگر وہ کوئٹہ آنا چاہے تو اس کو بھی پہلے رکنی سے پھر لورلائی والے راستے سے پھر یہاں آنا پڑے گا۔ تو یہ آپ نے ترقی مخالف کو راستے سے ہٹا کے، یہ ہے آپ کی ترقی۔ آج اربوں روپے، جناب والا 8-10 ارب روپے سے زیادہ سالانہ ہم سوئی اور ڈیرا بگٹی کی سیکورٹی کی مد میں بلوچستان خرچ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنے یہ 2 راستے نہیں کھول سکے۔ پھر تو میں اس ایوان میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں اس ایک نواب اکبر خان کو کہ جس کے دور میں مرغی چرانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، انسٹالیشن کو ہاتھ لگانا تو اپنی جگہ۔ نکالیں آپ ریکارڈ 1952 سے 2006 تک کی اور 2006 سے 2020 تک کی۔ تو جناب والا آج اس مائنڈ سیٹ کی میں بات کروں گا جو آج اس ایوان میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جناب والا اس نائب تحصیلدار جس نے آج ہی ضابط پہ فائرنگ کی، کیا یہی سوچ اس وقت کیپٹن عماد کو بچانے کی نہیں تھی؟ کیا نواب اکبر خان بگٹی کے خلاف جو اتنی بڑی کارروائی کی گئی، کیا اس کا وجہ کیپٹن عماد نہیں تھا؟ کیا کیپٹن عماد کو تحفظ دینے کے لیے ڈیرا بگٹی اور نواب صاحب کے قلعے پہ حملے نہیں کیے گئے؟ ایک آدمی کو جس نے ایک لیڈی ڈاکٹر جس کا تعلق بلوچستان سے بھی نہیں تھا، سندھ سے تھا، اس کے لیے نواب صاحب نے آواز کیا بلند کی؟ آپ نے اس ایک کو بچانے کے لیے یہ جنگ، حالانکہ جنگ کی بات نواب اکبر خان نے کبھی نہیں کی، نہ جنگ کی بات اس 4 جماعتی اتحاد نے کی۔ اس جماعتی اتحاد نے یا نواب اکبر خان بگٹی نے ہمیشہ بات کی بلوچستان کے وسائل کی، بلوچستان کی پسماندگی کی، بلوچستان کے حقوق کی۔ آپ نے اس ایک ایشو کو اٹھا کے پورے بلوچستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کر دی۔ آج بھی میں اس حکومت کا رویہ دیکھ رہا ہوں
کہ ایک نائب تحصیلدار اس کی چوری، اس کی بتخوری، اس کی رشوت خوری، اس کو بچانے کے لیے پورا ایوان ایک اس حاجی زابد والے معاملے پہ وہ کبھی سی ایم آئی ٹی کی کمیٹی بنا کر اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کس کی کمیٹی بنا کے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب والا، آج بھی میں آفرین کہتا ہوں حاجی زابد کو اور ان کی جماعت کو کہ انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آج بھی اگر یہ کال دیں اس نائب تحصیلدار کے خلاف، پورے بلوچستان میں لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ آج بھی جمہوری انداز میں تحریک استحقاق لا کے اس پارلیمنٹ کی اس اسٹینڈنگ کمیٹی جس کی ذمہ اس ایوان کے استحقاقات کو نمٹانا ہے، اس کے ذریعے انصاف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی اس کے ذریعے انہوں نے تحریک استحقاق جمع کر کے آپ کے توسط سے، چیئر کی توسط سے اس کو استحقاق کمیٹی کے حوالے کیا۔ جناب والا، اس مائنڈ سیٹ کو، اس روش کو تبدیل ہونا چاہیے۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر کے چیزوں کو سنجیدگی کی بنیاد پہ لیا جائے، چیزوں کو ڈائلاگ کے ذریعے سیاسی بنیادوں پہ ان کا تجزیہ کیا جائے، ان کو پرکھا جائے اور ان پہ سیاسی فیصلے کیے جائیں، تو آج بھی بلوچستان کے حالات پھر اپنے پرانی ڈگر پہ آ جائیں گے۔ تو آخر میں ایک دفعہ پھر میں اس تعزیتی قرارداد کو اس ایوان سے منظور کرنے کی سفارش کرتے ہوئے نواب اکبر خان اور ان کے ان تمام شہید ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔